अस्सलामुअलैकुम। अदबी रंग टीवी के प्रोग्राम बज़्म रंग के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हुर्मत मलिक। नाज़रीन, जैसे कि आप लोग जानते हैं, अदबी रंग टीवी हमेशा एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होता है। उसमें कुछ गेस्ट होते हैं जिनसे हम बातचीत करते हैं, मुख्तलिफ शोबात के ऊपर, मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर उनके साथ डिस्कशंस होती हैं। उसी तरह का हम लोग आज आपके लिए प्रोग्राम लेकर आए हैं जो कि अदब के हवाले से है। इसी हवाले से हमारे साथ एक स्टूडियो में मेहमान भी मौजूद है, उनसे हम इस हवाले से बात करेंगे। मैं पहले अपने मेहमान का तारुफ कराती चलूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं अशरफ जावेद साहब, जो कि एक पहले तो मैं उनके शोबे के बारे में बता दूं कि उनका शोबे तदरीस से ताल्लुक़ है, वो उर्दू के उस्ताद हैं। इसके अलावा उनकी बाकी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ मैं बताती चलूँ। वो उर्दू में और सराइकी में शायरी भी करते हैं, मज़मून निगार हैं, कॉलम निगार हैं, इसके अलावा कंपेयर भी हैं और न्यूज़ रीडर भी हैं। और भी बहुत सारी इनकी क्वालिटीज़ हैं, बहुत सारी इनकी एक्टिविटीज़ हैं जो हम खुद उनकी ज़बानी जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल अदबी रंग टीवी को सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करके मज़ीद अपडेट्स हासिल करें। हम अपने अब मेहमान की तरफ चलते हैं और उनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? एहसान। सर, सबसे पहले अब हमारे नाजरीन को अपना तारुफ देते चलेंगे। मैंने तो कुछ तारुफ करा दिया, लेकिन मुझे लगा कि वो मेरा तारुफ बिल्कुल अधूरा ही था, क्योंकि आपकी इतनी सारी एक्टिविटीज़ है, इतने सारे आप लोग हर शोबे से आपका ताल्लुक़ है, तो उसके बारे में आप खुद नाजरीन को बता दें, क्योंकि मैं तो इस काबिल नहीं कि मैं पूरा आपका इंट्रोडक्शन दे सकूँ। देखिए, कोई भी शख्सियत है, उसकी जो तकमील है वो तो होती नहीं है। जी बिल्कुल। मैं ये समझता हूँ कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तमाम मखलूक़ात, सिर्फ इंसान भी नहीं, उनकी आइडियल शख्सियत है और मुकम्मल है। बाकी जितने भी कायनात में लोग हैं वो अधूरे हैं। हाँ जी, ऐसा ही है। मैं अगर कुछ सीखा हूँ तो पहली बात तो यह है कि इंसान गलतियों से सीखता है। और जो काम मुझे लगा कि ये लोगों के लिए मुश्किल है या लोग मुझे डरा रहे हैं कि आप नहीं कर सकते, या किसी ने मुझे चैलेंज कर दिया कि ये आपके बस का काम नहीं है, वो इंसान जिद में कर लेता। फिर काम मैंने किए और अल्लाह ताला ने मेरी मदद की, और उसमें अल्लाह के बाद अगर मैं समझता हूँ मेरी माँ की दुआएं इसमें शामिल हैं। बेशक, वो तो जाहिर है। तो नाम आपने मेरा बताया अशरफ जावेद, तो अशरफ जावेद सियालकोट के शायर हैं। तो मैंने 8वीं क्लास में शायरी शुरू की, पहला शेर मैंने लिखा था। तो मैंने बाद में साइट्स पर देखा या अखबारात शाये होते हैं जैसे अदबी एडिशंस, तो अशरफ जावेद एक मारूफ शायर हैं, तो मैंने मलिक लगाया नाम के साथ, ताकि रिजेम्बलेंस, ताकि एक जैसा नाम न रहे। जाहिर है वो फिर इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं आगे जाके, लोग कहते हैं कि हमारे नाम को ही कॉपी कर लिया। सही, नाम मोहम्मद अशरफ जावेद मलिक कहा जाता है। सही। और सर, इस हवाले से बताइएगा कि शायरी के हवाले से कब शायरी स्टार्ट की, कब ये शौक हुआ? शौक था या टैलेंट था? क्या इसकी वजूहात थी? मतलब जाहिर है एक इंसान के अंदर टैलेंट होता है तो वो बचपन से ही उसके अंदर वो टैलेंट होता है, तो वो कब आपने इस टैलेंट को पहचाना कि हाँ मेरे अंदर ये टैलेंट है कि मैं इस शायरी कर सकता हूँ, या फिर कॉलम निगार हैं जैसे आप मुसन्निफ हैं, तो इस तरह की क्वालिटी, इस तरह की टैलेंट आप में कब उजागर किया, कब उसको मतलब जिसे कहते हैं ना उभारा, या फिर उसको और फ़रोग दिया इस टैलेंट को? देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे सलाहियत की, टैलेंट की। टैलेंट को उभारा भी नहीं जाता, और ये भी बंदे को नहीं पता होता कि क्या टैलेंट है मुझ में। कुछ हादसात होते हैं, कुछ वाक़यात होते हैं, कुछ आपका वो माहौल होता है जिसमें आप जन्म लेते हैं। उस माहौल में वो अनासिर जो आप पर असरअंदाज होते हैं, उसमें मौसमी धारा है, मौसमी असरात हैं, उसमें लोगों के रवैये हैं, उसमें आपके समाजी हालात हैं कि आपका ताल्लुक किस कम्युनिटी से है और उस कम्युनिटी में आपको क्या सहूलियात हासिल हैं। अगर आप महरूमियों का शिकार होंगे तो आप जो ज़राए या सोर्सेज आपको मुयसर नहीं होंगे तो उनको हासिल करने के लिए तगदो करेंगे, कोशिश करेंगे, और उसमें आपको जो हर्डल्स होंगी उन हर्डल्स को दूर करेंगे। जब आप ऐसा कर रहे होंगे तो टैलेंट पैदा होगा, आपके अंदर काबिलियत पैदा होगी। रही शायरी की बात, शायरी जो है वो की नहीं जाती। ठीक है, शायरी होती है, खुशबू होती है, खूबसूरती होती है, और इसको तलाश हम नहीं करते, इसे या तो हमारे ज़राए तलाश करते हैं, या हमारा रब तलाश करता है, या वो माँ तलाश करती है जो हमें इस दर्जे तक
پہنچانے میں معاونت کرتی ہے. ماں کی گود میں سمجھتا ہوں سب سے پہلی درسگاہ ہوتی ہے جہاں سے ہمیں پہلا چانٹا پڑتا ہے, اور وہ بڑا پیار والا سلجھانے والا چانٹا ہوتا ہے, وہ ہمیں گھما کے سیدھا کر دیتا ہے. میں سمجھتا ہوں ماں ایسے ہے کہ جیسے چاک پہ جیسے لوندے کو ہم رکھتے ہیں اور ڈھالتے چلے جاتے ہیں, جس برتن کی شیپ میں ہم اسے ڈھالتے ہیں وہ بنتا چلا جاتا ہے. تو یہ ماں ہے. اور اس کے بعد ہمارا ماحول بھی کمہار کے ہاتھوں جیسا ہے, تو وہ بھی ہمیں بناتا چلا جاتا ہے. اس کے بعد ہمارے وہ منفی رویے جو سوسائٹی سے ہمیں ملتے ہیں وہ ہماری تخلیق کرتے ہیں. وہاں دو راستے ہوتے ہیں نفسیاتی حوالے سے, ایک پازیٹیوٹی کا, ایک نیگیٹیوٹی کا. تو بہت کم سینسیٹیو لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پازیٹیوٹی کی طرف جاتے ہیں اور ان کے اندر ریجیکشن کی کوالٹی موجود ہوتی ہے, اور پروجیکٹ کرتے ہیں ان فیزز کو جو زندگی کو ابھار رہے ہوتے ہیں, اس میں رنگ بھر رہے ہوتے ہیں پن پکنگ پوائنٹ کے ساتھ. اور یہی شاعری ہے, یہیں سے کہیں شعر ہوتا ہے. وہ جو حسن آپ کے اندر ڈھل جاتا ہے اس میں ایک تو کائنات کا حسن ہے, ایک حسن اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے اندر ودیعت کیا ہوا ہوتا ہے, اور ہمیں نہیں معلوم کہ خدا کہاں ہے. سائنس نہیں دریافت کر سکی کہ خدا ہمارے جسم میں کس جگہ ہے, یہیں کوئی شہرگ سے دل تک, اور ہم کہتے ہیں دل محسوس کرتا ہے. یہی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انسان کی روحیں دو ہیں, ایک دماغ ہے, ایک یہ دل ہے. تو ایک عقلی روح ہے, ایک قلبی روح ہے. دونوں میں جب توازن پیدا ہوتا ہے تو وہاں میں سمجھتا ہوں شعر جنم لیتا ہے, وہاں تصویر بنتی ہے, وہاں تقریر بنتی ہے, وہاں تحریر ہوتی ہے, اور وہیں نقش نین رنگتے ہیں تو ایک ایسا چہرہ سامنے آتا ہے جسے ہم غزل کہتے ہیں, جسے شعر کہتے ہیں. تیری صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں. ہو گیا. اشرف جاوید ملک صاحب, آپ نے بات کی منفی رویوں کی. میں یہاں پر آپ سے پوچھنا چاہوں گی, جب آپ نے شاعری کا آغاز کیا یا جب آپ کو پتہ چلا کہ میں شاعری کر سکتا ہوں یا میں کرنا چاہتا ہوں, تو کس طرح سے آپ کو یہ فیل ہوا کہ لوگ آپ کو کس طرح سے دیکھنا سٹارٹ ہوئے, لوگوں کا رویہ کیا تھا, لوگوں نے آپ کو سپورٹ کیا, اگر سپورٹ کیا تو کس نے سپورٹ کیا, گھر والوں نے سپورٹ کیا, فیملی نے, رشتہ داروں نے, دوستوں نے, کس نے آپ کو سپورٹ کیا, اور کنہوں نے آپ کو کرٹیسائز کیا کہ نہیں تم شاعری نہیں کر سکتے, تم بس جو ہے وہ دل بہلانے کا ذریعہ ہے, یا تم بس اس طرح سے کر رہے ہو کہ یہ غلط بات ہے نا. مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کرٹیسائز کرتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کرٹیسزم کرنا, اور جب کرٹیسزم ہوتا ہے تو وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے یا پھر جسٹ لوگوں کی نیگیٹیوٹی ہوتی ہے؟ دیکھیں, ماں بہت زیادہ تنقید کرتی ہے, ہر بات پر ماں تنقید کرتی ہے, اور والد آپ کو ڈانٹتے ہیں, غصہ کرتے ہیں. آپ جہاں بھی کہیں آپ سے غلطی ہوتی ہے, آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں میں ٹھیک کر رہا ہوں, والد کہتے ہیں نہیں آپ غلط کر رہے ہیں, یہ کیا کیا ہے آپ نے. اس وقت غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ نہیں جب ہم ٹھیک کریں تو ہمارے والد کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں. اصل بات آپ کی تربیت ہے, تربیت ہے کہ آپ والد کو والد سمجھتے ہیں, صحیح, آپ والدہ کو والدہ سمجھتے ہیں. کیا آپ اپنے ماحول سے مخلص ہیں؟ اور ان سبھی چیزوں کا تعلق جس بات سے بنتا ہے وہ بات میرے لیے بہت زیادہ دکھ دینے والی ہے. وہ بات ہے نان کرپشن ہمارا ایٹیٹیوڈ, کہ ہمارے سماج میں کہیں کرپشن موجود ہے, ہمارے رویوں میں کہیں کرپشن موجود ہے, رویوں میں بھی موجود ہے. ہمارے سماج میں ہم گھروں میں جب رہتے ہیں, اب دیکھیں ہماری بھابیاں ہیں, بھائی ہیں, ہمارے کزنز ہیں, ہمارے ماحول میں ایسے لوگ ہیں کہ جن سے ہم ریلیٹ کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ. ہماری ان سے ملاقات نہ بھی ہو, ہفتے میں ایک مرتبہ ہو جاتی ہے, تو ان کی اپنی غرضیں ہوتی ہیں, ان کی ضرورتیں بالکل ہوتی ہیں. کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا گزارا ہو جاتا ہے جیسے ہمارا ہو جاتا ہے, کچھ ایسی ہوتی ہیں جہاں اپنے گزارے سے ہٹ کر وہ لالچ میں آ جاتے ہیں یا خود غرضی پر اتر آتے ہیں. وہاں پھر وہ آپ کی جائیداد کے پیچھے بھی چل پڑتے ہیں کہ یہ بھی میرے حصے میں آئے. وہاں وہ ماں کو نہیں دیکھ رہے ہوتے, والد کو نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ والد کی زندگی کب تک ہے, یا والد اگر چلا جائے گا تو کیا ہوگا, بڑھاپے کا شکار ہے. تو ان کی نظر دولت پر ہوتی ہے, یا ان کی نظر ان عناصر پر ہوتے ہیں جو انہیں فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو اس کے اگینسٹ وہ پھر آپ کی کردار کشی کرتے ہیں, ایسا ہی ہے, وہ آپ کو مار دیتے ہیں, وہ اپنے حساب جو کرتے ہیں, جیسے سریکی میں کہتے ہیں تو میرے کہتے ہیں مر گئے. یہ دراصل آپ کو قبول کرنے کا بہت بڑا ایک حوالہ سامنے آ رہا ہوتا ہے کہ آپ اتنے قابل ہو گئے ہیں کہ کوئی شخص آپ کو کہہ رہا ہے کہ مر گئے ہو آپ. دراصل وہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اب آپ کی زندگی شروع ہو گئی ہے, کیونکہ وہ ناکام ہو گیا ہے. اور یہی تعصب ہے جو اس کی لہجے میں جھلک رہا ہے, یہیں سے آپ سیکھتے ہیں.
ٹھیک. یہی تنقیدیں، یہی معاشرتی رویے یہ آپ کو سکھاتے ہیں. اور ان رویوں سے جب آپ سیکھتے ہیں تو پھر آپ کہیں دیکھتے ہیں کہ یار کرپشن کیوں ہو رہی ہے، فلاں بندہ بےایمانی کیوں کرتا ہے. ابھی آپ کے اسٹوڈیو آنے سے پہلے میرا رابطہ نہیں ہو رہا تھا سر سے. صحیح. تو میں نے دیکھا کہ کچھ وقت ہے میرے پاس. گھر والوں نے مجھے کہا تھا کچھ چیزیں لیتے ہیں نا. ٹھیک ہے. تو میں گیا، ایک بزرگ دکاندار تاڑا میں نے. میں نے کہا آلو چاہیے. صحیح. تو انہوں نے کہا ہاں پڑے ہیں آلو. میں نے کہا کیا قیمت ہے؟ ٹھیک. چلو قیمت پتہ چل گئی مجھے. صحیح. میں نے کہا میٹھے ہیں یا نمکین ہے؟ انہوں نے کہا نمکین ہے. اب نہ 2-3 مرتبہ میں گزشتہ، دیکھیں آلو تو ایسے ہیں کہ ہر 2 دن میں آپ کو ضرورت پڑتی ہے انڈے اور آلو. تو 2-3 مرتبہ میں ایسے، ہم سادہ لوگ ہیں، ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو میں نے نوٹ کیا کہ 2-3 مرتبہ پہلے بھی میں میٹھے لے گیا ہوں. ٹھیک ہے، اب دھوکہ نہ کھاؤں. میں نے کہا بابا جی دیکھ لیں نمکین ہوں، میٹھے نہ ہوں، مجھے پھر مشکل ہوگی. تو انہوں نے کہا ایک دفعہ آپ نے بات کی، ایک دفعہ میں کہہ رہا ہوں گارنٹی ہے میٹھے نہیں ہوں گے. میں نے کہا چلو آپ نا مجھے تول دیں، جتنے بھی لینے تھے میں نے وہ لیے. میں کسائی کے پاس چلا گیا، ساتھ ہی کسائی کی دکان تھی. میں نے کہا یہ گوشت کیسے دے رہے ہیں؟ لیکن مجھے پتہ ہے 400 روپے کلو ہے بڑا گوشت. تو ہاں اس نے کہا 200 روپے کا آدھا کلو اگر قیمہ بنوائیں گے. میں نے کہا اچھا میں نے نا آدھا کلو قیمہ بنوانا ہے، آدھا کلو میں نے ویسے لینا ہے، کلو گوشت میں لوں گا. تو ٹھیک ہے دے دیتے ہیں. اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھایا. اب میں نے دیکھا کہ اس کا رنگ جو ہے نا وہ فیڈڈ ہے، ایسے بجھا ہوا سا رنگ ہے، اور وہ مجھے ایسے لگا کل کا گوشت ہے، آج کا نہیں ہے یہ. میں نے کہا نہیں یہ اسے آپ رکھ دیں. اچھا یہ نہیں لینا؟ میں نے کہا آپ ادھر سے دے دیں. وہ مجھے تھوڑا فریش نظر آیا. اس نے ادھر ایسے ہاتھ سے ادھر کیا، وہ حصہ اٹھایا جس میں ساری ہڈیاں تھیں، پسلیوں والا حصہ. اچھا میں نے غور کیا وہ بھی فریش نہیں تھا، یعنی رات کو کہیں اسے فریج میں رکھا گیا یا کہیں اسے ٹھنڈا، تو وہ بھی تھوڑا تھوڑا مجھے رنگ ٹھیک نہیں لگا. مجھے بڑا عجیب لگا. یہ میں دیکھ رہا ہوں تقریباً 1-2 سال سے یہ چیزیں چل رہی ہیں ملتان میں. تو میں نے کہا یہ مجھے نہیں چاہیے. تو آپ کون سا لینا چاہ رہے ہیں؟ اب ایک بڑا سارا جو چوڑا لٹکا ہوا ہے نا، وہ بڑا شاندار گوشت تھا، تازہ گوشت تھا. میں نے اس طرف اشارہ کیا، میں نے کہا آپ اس میں سے دے دیں. اس نے نا ایسے ادھر دیکھا، پھر میرا چہرہ دیکھا، پھر میری اجرک کی طرف دیکھا. اب اس نے دیکھا بھئی اجرک یہ جو پہنے ہوئے یہ نا مقامی آدمی ہے، وہ جو تھا مقامی نہیں تھا. ایک تو یہ دیکھیں 70 سال ہو گئے ہیں پاکستان بنے کو، بہت سارے لوگ باہر سے آئے، ہم نے انہیں بسم اللہ کہا، بھائی بندوں کی طرح سے ان کا استقبال کیا. وہ اس خطے میں ہماری یہاں مقامی لوگوں کی جو نیچر ہے اس کو انہوں نے سمجھا نہیں. بنیادی طور پر یہاں مسائل بھی پیدا ہوئے، قبول نہیں کیا. انہوں نے کچھ ہماری سادگی تھی، وہ لوگ زیادہ تیز تھے. یہاں کا مقامی آدمی دیہات میں رہتا تھا، مخلص. انہوں نے اس طرح سے جو رویے ہیں ان کو تبدیل نہیں کیا، جاری رکھے. اچھا اس نے دیکھا، اب اس کو نہیں پتا کہ یہ پڑھا لکھا آدمی ہے، پروفیسر ہے اور ڈاکٹریٹ کر رہا ہے، اسے کیا پتا. اس نے صرف میری اجرک دیکھی، ایسے چہرہ دیکھا، اس نے کہا بھولا بھالا سا بندہ ہے. مجھے کہتا ہے کہ اس میں سے میں آپ کو نہیں دے سکتا. میں نے کہا کیوں؟ یہ آپ نے نہیں بیچنا تو لٹکایا ہوا کیوں ہے؟ کہتا ہے یہ بک چکا ہے سارا. ہاں. اب یہاں آ کے میں تھوڑا مسکرایا بھی، یار مجھے سمجھ آئے گی کہ میرا کام نہیں بنے گا. اب یہاں دیکھیں ہم جو لوگ ہیں، ہم میں نا حیاداری کہ ہم غلط چیز بھی نہیں لیتے ہیں چپ کر کے. اچھا یہ کہہ رہا ہے جیسے ہم اس کے قبضے میں آ گئے ہوں. ہاں بالکل. اب مجھ میں ہمت آئی، میں نے کہا بھائی آپ مجھے گوشت نہ دیں، میں نے نہیں لینا گوشت آپ سے. نہیں میں آپ کو اچھے والا دے رہا ہوں. میں نے کہا مجھے پتہ ہے آپ جو دے رہے ہیں میں نہیں لینا چاہتا، معذرت. اب میں نے سوچا میں اپنے ٹاؤن میں جا کے لے لوں گا، یہ شاہ رکن عالم ہے تو میں ممتاز عباس سے جا کے لے لوں گا. تو بہرحال میں نے نہیں لیا. تو یہ وہ رویے ہیں جو آپ کو تکلیف دیتے ہیں. اور انٹرویو سے پہلے میں کم از کم 7 یا 10 منٹ مجھے لگے بحال ہونے میں. ان میں ڈسٹرب ہوا، میری آنکھوں میں درد، میرے دل کی ہارٹ بیٹ ایسے تھوڑی. ہم سینسیٹیو لوگ ہیں معاشرے میں، ہم لکھتے ہیں. ہاں اب میں یہ سوچتا ہوں کہ دیکھیں فوڈ والے کام کر رہے ہیں، ہم حکومت کی تعریف کریں گے کہ حکومت کام کر رہی ہے، لیکن ایک گاڑی ہے فوڈ کی
ملتان میں ہزاروں مراکز پہ وہ کہاں کہاں جا سکتی ہے؟ چھاپے لگاتی رہے یا ہم انہیں کہیں کہ فلاں فلاں جگہ ایسا ہو رہا ہے. تو عوام کی بھی ذمہ داری ہے بنیادی طور پر. تو یہی ذمہ داری کا احساس کہیں جڑتا ہے تخلیق کے ساتھ, یہی حساسیت جڑتی ہے کہیں تخلیق کے ساتھ, یہی رویے جڑتے ہیں کہیں تخلیق کے ساتھ, وہاں پھر تخلیق ہوتی ہے. آپ اپنے اندر جنگ لڑتے رہتے ہیں, پھر جا کے کوئی ایک چہرہ بنتا ہے, نظم کا چہرہ بنتا ہے, غزل کا چہرہ بنتا ہے. ابھی باہر بیٹھا تھا, نقشہ لگا ہوا ہے پنجاب کا, میں نے دیکھا اتنا چھوٹا ملتان ہو گیا. لاہور مضافات ملتان است, کشف المحجوب میں داتا گنج بخش نے لکھا. اور اتنا چھوٹا ملتان, پھر میں نے بہاولپور کو دیکھا, اتنا بڑا بہاولپور. پھر یاد آیا نواب جو تھے صادق خان عباسی, آخری جو ریاست بہاولپور کے, تو پاکستان کے ساتھ الحاق ہوا بہاولپور ریاست کا. انہوں نے خزانے میں سے مدد کی, پاکستانی جو کرنسی چھاپی جانی تھی, انہوں نے رولز رائس کار دی, قائد اعظم کو سپورٹ کیا. آج وہی بہاولپور پسماندہ ترین خطوں میں شامل ہے. پھر میری نظر ڈی جی خان کی طرف گئی, اتنا بڑا رقبہ ہے ڈی جی خان کا. اچھا میں نے جائزہ لیا اوورال ہمارا جو ایک سریکی سینیریو, سریکی خطہ, ہماری ثقافت, یقین مانے کہ آدھے پنجاب سے زیادہ حصہ ہمارا بنا, اور یہ حصہ پورے پاکستان کا تھا. تاریخ میں اگر ہم جائیں تو یہ جتنا بھی علاقہ بنتا ہے, جتنا بھی خطہ بنتا ہے, میں غیر سیاسی ادبی بات کر رہا ہوں, یہاں جو لوگ رہتے ہیں, یہاں کی ثقافت ہے, قلعہ دراوڑ ہے, شجاع خان کا قلعہ ہے, مظفر خان کا 1779 سے 1818, شجاع آباد میں تختی لگی ہوئی ہے, اب بھی ضائع ہو رہا ہے. آپ دیکھیں مائی جیوندی کا مزار ہے قلعہ دراوڑ کے ساتھ. قلعہ دراوڑ کو رینوویٹ کرنا تھا. نواب عباسی جو ان کا محل نور محل کو کیوں, آپ دیکھیں لاہور پر توجہ ہم نے کی, لاہور کی ثقافت کو ہم نے اجاگر کیا, شالامار باغ, قلعہ لاہور, ان سب کو نصاب میں ہم نے شامل کیا. قلعہ ملتان جو صفحہ ہستی سے مٹ چکا, لوگ دمدمہ کو قلعہ ملتان قرار دے رہے ہیں کہ یہی قلعہ ملتان ہے. قلعہ ملتان تو کہیں وہاں تھا جہاں قاسم باغ سٹیڈیم بنا دیا گیا, اس کی ہستی کو مٹا دیا گیا, اور تقریباً 99% لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے قلعہ ملتان کیا تھا, کہاں تھا. جب انگریزوں نے 1848 میں ملتان پر حملہ کیا, اور آخری جو یہاں کے فرمان روا تھے, دیوان ساون ملک بیٹے تھے, تو ان کو انہوں نے گرفتار کیا. ان کی سمادھی گورنمنٹ ولاحسن اسلامیہ کالج کے اندر رقبہ موجود ہے, اس سمادھی پہ بھی لوگوں نے قبضے کے لیے کوششیں کی ہوئی ہیں, مقدمات دائر کیے ہوئے ہیں. تو قلعہ ملتان اس سے بھی پہلے جب سکھوں نے حملوں کا آغاز کیا تھا 1750 کے بعد, اور 1818 تک 3 حملے ہو چکے تھے, اور جو دوسرا حملہ تھا اس میں حافظ جمال اللہ ملتانی, سی حرفی مشہور ہے ان کی, انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ سکھ کیونکہ غیر مسلم ہیں, ان کے خلاف جہاد فرض ہے. اب یہ لوگ دل سے لڑے اور جیت گئے. آخری جو جنگ ہوئی 1818 میں, وہ بندوقیں لے کر آئے تھے, ہمارے پاس جدید اسلحہ نہیں تھا. تو خطہ ملتان میں سمجھتا ہوں یہ سکوت ملتان تھا, تو سکھوں کے قبضے میں چلا گیا. اب انہوں نے جو یہاں تباہی مچائی, یہاں نیل کے کارخانے تھے اندر, یہاں ثقافتی اور صنعتی مراکز تھے, اور ایک بڑا شاندار قلعہ موجود تھا, وہاں گولے انہوں نے پھینکے توپوں سے اور تباہی ہوئی. اس سے بڑھ کر کہیں خونی برج والی پوری دیوار 1848 میں نیکسٹ جب انگریز آئے تو انہوں نے اڑا دی, نیل کے کارخانے تباہ کر دیے, چمڑے کی صنعت تھی, بہت ساری اور بھی ہماری نقاشی سے وابستہ لوگ تھے, نقش گر تھے, محلہ نیل گراں مشہور ہے اس حوالے سے, دلی گیٹ کے اندر آپ جائیں تو تھوڑی سی تاریخ بھی لوگوں کو پتہ ہو, ہم گفتگو کر رہے ہیں. تو بات کر رہی ہوں یہاں پہ معذرت کے ساتھ, لیکن میں یہاں پر یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہماری ثقافت جس طرح سے ختم ہو رہی ہے,
ہو نہیں رہی، میرے خیال سے تو ختم ہو چکی ہے. جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ ماضی میں کیا کیا ہوا، ہسٹری آپ نے بتائی ہے کہ اس طرح سے انگریزوں نے حملے کیے، ہماری مطلب اصل چیزیں تو ختم ہو گئی نا. اب وہی مصنوعیاں جو ہم نے خود تعمیر کی ہوئی، ہم کہتے ہیں کہ یہ ہسٹری ہے اور بچے چاہتے ہیں کہ اچھا یہ قلعہ ہے، یہ تب بنا تھا، اس کو ان کو ہسٹری بتا جاتی ہے. لیکن یہ ہسٹری جو آپ ہمیں بتا رہے ہیں، اس طرح کی ہسٹری مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے نصاب میں شامل ہے یا پھر بتائی جاتی ہے. تو اس کا ہماری ثقافت تو ختم ہو گئی، وہ ہم نے دیکھ لیا. لیکن کیا المیہ ہے کہ ہم کیوں نہیں ہمیں یہ ساری ہسٹری بتائی جاتی یا ہمیں پڑھائی جاتی؟ اس کے پیچھے کون ذمہ دار ہے؟ کیا ہمارا دیکھیں ہمارے ہاں جو نصاب طے ہوتا ہے یا ہمارے ہاں جو ثقافتی امور طے کیے جاتے ہیں، وہاں سب سے جو بڑی زیادتی ہوئی ہے، ایک تو سقوط ملتان کے بعد ملتان کی صوبائی حیثیت ختم ہو گئی. اب وہ حیثیت ختم ہونے کے بعد قلعہ لاہور اوورآل ہماری ثقافت اللہ کا احسان ہے، موجود ہے، اسے صرف بحال کرنا ہے ہم نے. اور یہاں کا نوجوان باشعور ہو چکا ہے. میری ساری شاعری رد تشکیلیت کے بعد نو تشکیلیت پر ہے. سریکی شاعری جتنی بھی میں نے کی ہے اس میں میں نے قلعہ دراوڑ کی بات کی ہے، اس میں نے 712 کی بات کی ہے کہ 712 تو کیوں شروع تھی لیے سالے ہوند دی گال. اب شروع ہو ہی گئی ہے تو آپ سنائیں. تو میں سناؤں گا اس حوالے سے. میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ثقافت کو بحال کرنے کی ضرورت ہے اور اس خطے کے جو لوگوں کے بنیادی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے. سیاست کی بات میں نہیں کرتا کیونکہ ہم ادب اور ثقافت کی بات کر رہے ہیں. پہلے ہم نے تخلیق کی بات کی، ادب کی بات کی، اب ہم ثقافت کی بات کر رہے ہیں کہ ہر خطے کی زبان جو بھی وہاں کے لوگ بولتے ہیں، اکثریتی لوگ مادری زبان، یہاں سریکی وسیب ہے، سریکی زبان ہے. ایک تو یہ وسیب ہے، یہ جنوبی پنجاب نہیں ہے، ہم اسے جنوبی پنجاب کہتے ہیں معذرت کے ساتھ. پنجاب کو تقسیم کیا گیا، آدھا پنجاب انڈیا میں چلا گیا، باقی آدھا پنجاب وہ قصور تک آتا ہے. اس سے آگے یہ جو تھا یہ صوبہ ملتان تھا. صوبہ ملتان ہو گیا ضم، لاہور مرکز ہو گیا، لاہور صوبہ کا مرکز اور صوبہ ہو گیا پنجاب. جب پنجاب بنا، یہ جو علاقہ تھا رجسٹریشن نہیں کی گئی سریکی خطے کے لوگوں کی. بہاولپور ریاست تھی، ضم کیا گیا. ملتان قلعہ ختم ہوا، ملتان کی جو مرکزی حیثیت تھی ختم ہوئی، صوبائی حیثیت ختم ہوئی، ان سب کو ضم کر دیا گیا. ضم کرنے کے بعد کانسٹیٹیوشن جو کچھ کہتا تھا، انہوں نے جو وعدے کیے تھے ان وعدوں کو انہوں نے پورا نہیں کیا گورنمنٹ نے. اور یہ جو لوگ ہیں یہ اب اپنی شناخت کے لیے پریشان ہے کہ ہماری کیا شناخت ہے. ہاں، اب جو بھی مین آفیسز بنتے ہیں، جو ادارے بنتے ہیں، وہ لاہور میں، اور لاہور پلاک ہے جیسے. تو سریکی کے حوالے سے، سریکی کی نشو و نما کے حوالے سے تو کروڑوں روپے حکومت نہیں دے رہی، پلاک کے لیے دے رہی ہے. تو پنجابی زبان کے کلچر کے لیے، فروغ کے لیے کام کر رہی ہے. میں متعصب نہیں ہوں، میں شاعر ہوں، ادیب ہوں، میں اردو پڑھاتا ہوں. اردو ہے، پنجابی ہے، سریکی ہے، بلوچی ہے، سندھی ہے، ساری زبانیں بہت ہی اہم ہیں، سب سے محبت ہے ہمیں. میں پنجابی بول لیتا ہوں، میں پنجابی بھی بول لینا تھے، سریکی میری مادری زبان ہے. تو اس خطے کے لوگ بہت ٹیلنٹڈ ہیں، اس خطے کے لوگوں نے بہت کچھ دیا ہے اس ملک کو. اس خطے کے لوگوں کو بھی حکومت کو چاہیے کہ بہت کچھ ہم استدعا کریں گے حکومت سے. ہم حکومت سے امید رکھتے ہیں کہ یہ کر بھی رہی ہے، گورنمنٹ کر بھی رہی ہے. چیزیں آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گی. اور اس خطے کے جو لوگ ہیں، وہ جیسے آپ سرائکی شاعری کرتے ہیں، اور بھی بہت سارے ایسے شاعر ہیں جو سرائکی میں شاعری بھی کرتے ہیں، مصنف بھی ہیں. تو وہ لوگ کیا کردار ادا کر رہے ہیں اس خطے کے فروغ کے لیے؟ یا جیسے کہتے ہیں نا کہ ہم انسان پوری اس کو تو ٹھیک نہیں کر سکتا، خود کو تو انسان کر سکتا ہے نا، یا خود سے کوشش تو کی جا سکتی ہے. تو آپ اپنی شاعری کے ذریعے، اپنی جو آپ کا میڈیا سے بھی تعلق ہے، جو آپ پروگرامز بھی کرتے ہیں، ان حوالے سے آپ سرائکی کے فروغ کے لیے کیا کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میں سرائکی میں شاعری کرتا ہوں، میں سرائکی میں تحقیقی اور تنقیدی مضامین لکھتا ہوں. میرے 2 ریسرچ آرٹیکلز ہیں جو شائع ہونے والے ہیں، میں نے بھیجے ہوئے ہیں ریسرچ جرنلز میں. سرائکی ایریا اسٹڈی سینٹر ملتان میں فعال کردار ادا کر رہا ہے. ان کا بھی ایک پہلا جو ریسرچ جرنل ہے وہ بھی شائع ہونا ہے، نگال کے نام سے. نگال کہتے ہیں پانی کا جو پہلا جو نگال آگے آ رہا ہوتا ہے حصہ، تو اس کے پیچھے پھر پانی کا بہاؤ جاری رہتا ہے، تو اس کو نگال کہا جاتا ہے. تو اس میں میرا ایک آرٹیکل شامل ہے، انشاءاللہ یہ جلد چھپ جائے گا کچھ دنوں تک.
اس کے علاوہ سریکی جو ہماری ہینڈی کرافٹ کی صنعت ہے، نقش گری کی صنعت ہے، یہ جو برتنوں پہ نقش گری کا کام کیا جاتا ہے، ممتاز آباد میں بھی یہ موجود ہے کرافٹ کا. اور استاد عالم اس حوالے سے ایک بڑا نام ہے. یہ بائی پاس چوک بہاولپور سے اگر بہاولپور روڈ پہ جائیں تو وہاں بھی مرکز موجود ہے. تو ایک تو یہ لوگ کام کر رہے ہیں، ہم اس کام کو مزید فروغ دے رہے ہیں. ہم اس سادگی کو، ہم اس چاک کے دور کو، چاک کا دور کوئی پرانا دور نہیں ہے کہ ہم مراجعت سے پیچھے جا رہے ہیں. ہم اگر خطے کی اس پیور ثقافت کو اپنا لیتے ہیں، خالص ثقافت کو، جس میں صحت بھی ہے، جس میں ہنرمندی بھی ہے، جس میں یہاں کا فنکار وابستہ تھا، یہاں کا باصلاحیت آدمی وابستہ تھا، یہاا کا روزگار حاصل کرنے والا بندہ وابستہ تھا، اسے ہم بحال نہیں کر پائے. ہم نے اسے رد کیا، ہم جدیدیت کی طرف آ گئے. جدیدیت ٹھیک ہے، سہولت فراہم کرتی ہے، لیکن اس جدیدیت میں وہ سادہ لوگ جو تعلیم میں پیچھے رہے، ان کا کیا قصور ہے کہ وہ اب بھیک مانگیں؟ صحیح بات. ہم اس بحالی کی طرف آ رہے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم گھڑے کی ثقافت کو بحال کریں، ہم باغات کو نہ کٹنے دیں. اس سے بڑے لوگوں کا کاروبار وابستہ ہے. آموں کا باغ ہے، جیسے آپ دیکھیں کہ جو نئی کالونیاں ہم بنا رہے ہیں، ہم کسی کالونی کا نام نہیں لیتے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کتنے آموں کا قتل عام کیا جا رہا ہے. ایسا ہی ہے، آم کا قتل عام دیکھ رہے ہیں ہم آنکھوں سے. تو ڈفرینٹ، اور لوگ یہ نہیں سوچ رہے کہ وہ فصلیں ختم کر کر کے لوگ ہاؤسنگ سوسائٹیز کی طرف آ رہے ہیں. مطلب وہ اپنے بزنس کو تو سوچ رہے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ اگر اتنی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنانے لگ جائیں تو ہم کھائیں گے کہاں سے؟ فصلیں اگر ختم ہوتی جا رہی ہیں ہماری، بہت زیادہ ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیز، آلودگی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. آپ دیکھیں ملتان میں رات میں مضافات میں رہا، ایک آج کل شادیاں چل رہی ہیں، تو ناگشاہ سائڈ پہ میں کھوکھرا روڈ پہ گیا، بہت زیادہ بھٹے، ہر طرف دھواں. میں ادھر گیا جی دنیا پر روڈ پر میں گیا تو وہاں کچھ ایسے کارخانے موجود ہیں جو پلاسٹک کو پگھلاتے ہیں. تو وہاں بھی مجھے نظر آیا کہ زہر آلودہ ہوا ہے، گرین ہاؤس گیسز ہیں، اور درجہ حرارت بہت زیادہ بڑھ رہا ہے تیزی سے. اور روزانہ یہ جو ہم فورکاسٹ دیکھ رہے ہیں کہ کل جو ہے سردی تھی، آج جو ہے نا گرمی ہے. یہ کیا ہے؟ سردی آتی تھی تو بڑھتی چلی جاتی تھی، اب تو کم ہوتی چلی جا رہی ہے. ایک دن میں ہم دیکھتے ہیں کہ موسم سرد ہے، اگلے دن ہوتا ہے کہ 2 پوائنٹ درجہ حرارت جو ہے نا وہ بڑھ گیا. تو یہ ہمارے کرتوت ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ پہلے جو انڈسٹریز یا جو فیکٹریز ہوتی تھی نا، وہ شہر سے باہر لگائی جاتی تھی کہ جو شہر میں رہنے والے ان کو تکلیف نہ ہو یا ان کی صحت پر اثر نہ پڑے. لیکن اب یہ لگتا ہے مجھے کہ آبادی ہی فیکٹریوں کی طرف بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ اتنی ہاؤسنگ سوسائٹیز، آبادی ہماری اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ اتنے گھر بننا سٹارٹ ہو گئے ہیں. ہاؤسنگ سوسائٹیز کو اتنا پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ ان کی طرف جا رہی ہیں، فیکٹریز کی طرف. اور ظاہر ہے جب یہ چیزیں ہوں گی تو یہی حال ہی ہوگا. ایون اگر ہم اپنی صحت کی بات کریں یا اپنے مطلب اپنا طرز زندگی کی بات بھی کر لیں، تو کون سی ایسا انسان ہے جو خود کو کہہ سکتا ہے کہ ہاں میں پرفیکٹلی آل رائٹ ہوں یا میں بالکل ٹھیک ہوں؟ یا ماحول کے حساب سے اگر ہم بات کریں تو ظاہر ہے یہ چیزیں تو پھر کریٹ ہوتی ہیں. بدعنوانی اور ملاوٹ سے بات آغاز کی تھی ہم نے گفتگو، تو یہ دونوں ناسور ہیں ہمارے معاشرے میں، جڑیں اپنی مضبوط کر چکے ہیں. اور جو ہے اسے میں سمجھتا ہوں کم کیا جائے تو خود بخود سے آلودگی کم ہو جائے گی. اخلاقی آلودگی پہلا امر ہے. صحیح بات. اگر ہم اخلاقی طور پر یا اپنے رویے صحیح کر لیں تو ہماری باقی پرابلمز بھی سالو ہو سکتی ہیں. ناظرین مزید سلسلہ آگے بڑھائیں گے لیکن اس چھوٹے سے بریک کے بعد. لیکن بریک پر جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل ادبی رنگ ٹی وی کو سبسکرائب کریں گے اور مزید اپڈیٹس حاصل کریں گے.